اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى ال سيدنا मौलाना وعلى آله وبارك वसल्लम। ग़ज़वा उहद के वाक़यात चल रहे हैं। ग़ज़वा उहद के हवाले से हमने कल गुज़िश्ता सबक में जंग के हवाले से कुफ़ार के लश्कर की तादाद, उनकी तरतीब और उनका मुकाम वो कल पढ़ा था। और जो हमारा मुसलमानों का लश्कर था उसके हवाले से भी तफसील आपके सामने रखी थी कि मुसलमानों के लश्कर के क्या हालात थे। और शुरू में जो मुबारज़त का अमल हुआ था, कुफ़ार की तरफ से कुछ लोग आए, कुछ मुसलमानों की तरफ से आए, और उनके दरमियान जो मुकाबला हुआ कल, वो भी आपके सामने तफसीलन आपके सामने मैंने अर्ज किया था। आज मजीद इस जंग के हवाले से कुछ अहवाल और इसकी जो इख्तितामी तरतीब है उसके हवाले से इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा चीज़ें। इस जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन के बारे में, आपकी सीरत के बारे में, मक्की जिंदगी में भी आपका जिक्र जो है, जिक्र खैर जो है वो हमने आपके सामने रखा कि हमजा रजी अल्लाह तआला अन का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता क्या था। और इनका कबूल इस्लाम का वाकया भी आपके सामने आया था, और आज इनकी शहादत का वाकया है कि ये गज़वा उहद में चूंकि शहीद हो गए थे, तो इन्होंने गज़वा उहद में किस तरीके से जंग लड़ी और फिर ये कैसे शहीद हुए और उनको शहीद किसने किया, इसके हवाले से इंशाल्लाह आपके सामने तफसील रखूंगा। जैसे कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पहले से ही मालूम है कि ये वाशी बिन हरब नाम का एक हबशी गुलाम था, जो एक शख्स का गुलाम था, और उसने जो है वो इनको जो है वो शहीद किया था। और ये जुबैर बिन मुताम का ये गुलाम था, और जुबैर बिन मुताम का चचा था तईमा, तईमा बिन अदी। ये शख्स जो था ये कत्ल हुआ था बदर के अंदर, और इस शख्स को कत्ल किया था हजरत हमजा ने। हजरत हमजा ने इसको कत्ल किया था, तो जुबैर ने कहा कि क्योंकि रसूलुल्लाह का के चचा ने मेरे चचा को कत्ल किया है, तो मैं भी रसूलुल्लाह का चचा कत्ल करूंगा। तो इसने क्या किया, अपने गुलाम वाशी से कहा कि अगर तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल कर देगा तो तू मेरी तरफ से आजाद है। तो वाशी ये कहते हैं कि वाशी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो अपनी आज़ादी का लालच था कि मैं तो आज़ाद होना चाहता था, तो इसलिए मैंने इस जंग में, सिर्फ इस जंग में मैं गया ही हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने था, आपको शहीद करने के लिए मैंने इस जंग में पार्टिसिपेट किया था, वरना मुझे इस जंग से कोई रगबत नहीं थी। और इनके बारे में ये भी आता है किताबों में कि जब इन्होंने हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, बर्छा मारा और शहीद कर दिया, तो उसके बाद ये जंग से अलग होकर बैठ गए थे पीछे, और जंग देखते रहे। इन्होंने किसी और शख्स को कत्ल नहीं किया इस जंग के अंदर, क्योंकि ये जहन बना के गए थे कि मैंने आज़ाद होना। और बाद में यही हुआ कि जब ये मक्का वापस आए हैं तो इनको फिर आज़ाद कर दिया गया था। और तो ये इनका जो है वो पस मंजर है इस वाक़े का। तो हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, आपके रज़ाई भाई भी थे। इनके हवाले से हमने इनके जो रिश्तेदारी थी नबी अलैहिस्सलाम के साथ, इस पर तफसीलन जो है वो बात आपके सामने रखी। तो गज़वा उहद में जब घुमसान की जंग शुरू हुई है, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि बहुत बहादुर शख्स थे, तो इनके मुकाबले में कोई शख्स भी ठहर नहीं सकता था। जब ये तलवार चलाते थे तो ये इस कदर तलवार चलाते थे कि जहां जहां इनकी नजर फिरती थी वहां वहां इनकी तलवार फिरती थी। तो दाएं बाएं हर तरफ ये तलवार जो है वो चला रहे थे, और इनके इस तलवार के चलाने से कुफार निहायत परेशान थे, क्योंकि जो इनके सामने आता था वो गाजर मूली की तरह कट जाता था। तो वाशी जो मंजर देख रहे थे, तो वाशी ने देखा कि मैं हमजा रजी अल्लाह तआला के अगर सामने चला गया तो ये तो मुझे भी गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे, तो वो छुप के बैठ गया पीछे किसी जगह के ऊपर। तो जैसे ही उसको मौका मिला, अच्छा, इस मौके के ऊपर ना एक शख्स का जिक्र आता है, उसका नाम है सबा बिन अब्दुल उज्जा। उसने पुकारा जंग के अंदर ना, हल मिन मुबारिस, है कोई मेरे मुकाबले पे आने वाला, है कोई मेरी मुबारजत की दावत को कबूल करने वाला। तो हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी ये बात सुनी तो कहा कि तुझे, मैं तेरे सामने आता हूँ। और ये कहते हुए सबा जो शख्स था उसके सामने आए, और उसको कहा कि औरतों की खतरा करने वाली औरत के बच्चे, तू अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है। ये कहकर उस पर तलवार का एक ऐसा वार किया कि उस सबा बिन अब्दुल उज्जा को फना कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही उन्होंने सबा बिन अब्दुल उज्जा को कत्ल किया, उस वक्त मुझे मौका मिल गया, उस वक्त मुझे मौका मिल गया कि मैं हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब जाकर उनको जो है ना बर्छा मारूं। तो वाशी कहते हैं कि इस ताक में मैं जैसे ही हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब गया, और मैं एक पत्थर के पीछे छुपा बैठा था, और मैंने ताक कर जब निशाना लिया, तो वो निशाना उनकी नाफ पर लगा और नाफ में से नेजा आर पार हो गया। तो हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने वो गिरे हैं और उन्होंने मुझे देखा है घूर के। कहते हैं कि वो जख्मी हालत में उन्होंने मुझे घूरा,
اور ان کے گھورنے سے جو ہے مجھے اتنا زیادہ خوف طاری ہوا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا، کہ ان کے گھورنے سے، لیکن کیونکہ وہ زخمی بہت زیادہ ہو گئے تھے، پیٹ میں سے نیزہ آر پار ہو گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چند قدم چلے ہیں، اس کے بعد لڑکھڑا کے گرے ہیں، اور پھر انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ اس موقع پر نوش فرمایا۔ تو واشی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ واشی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ آیا تو مکہ آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے آزاد کر دیا گیا وعدے کے مطابق، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ میرا مقصد جو تھا صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، تو میں نے اس کے علاوہ اس پورے غزوے میں کسی اور کو قتل نہیں کیا۔ بہرحال یہ واشی جو تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد طائف کا ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو یہ واشی اس وفد کے اندر تھے۔ تو واشی جیسے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ واشی آ گیا، کیونکہ یہ چھپ گئے تھے اس کے بعد، اس اس شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے مدینہ، اور چھپ گئے تھے کیونکہ مسلمان ان کی طاق میں تھے۔ لیکن جیسے ہی بارگاہ رسالت میں یہ حاضر ہوئے ہیں طائف، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد طائف کے وفد کے ساتھ، تو جیسے ہی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے ہیں، تو فوراً صحابہ کی تلواریں نکل آئیں نیام میں سے، اور سب نے کہا کہ واشی ہے، اس کو ہم قتل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا اس موقع کے اوپر، اور واشی کو کہا کہ تو قریب آ جا۔ تو واشی جیسے قریب ہوا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے چچا کا قاتل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واشی کے بارے میں یہ جملہ فرمایا، اور پھر واشی کو اپنے قریب لا کر بٹھا دیا۔ تو پھر واشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے واشی، تو مجھے میرے چچا کے قتل کرنے کا واقعہ سنو، کہ تو نے اس کو کیسے قتل کیا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا، اتنے ماشاءاللہ بہادر قسم کے وہ جوان تھے، ان کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، تیرا داؤ کیسے چلا میرے چچا کے اوپر؟ تو واشی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا روب تھا کہ ان کو تو سوتے ہوئے بھی کوئی وار نہیں کر سکتا تھا، اتنے روبدار شخصیت تھے۔ بہرحال واشی اس موقع پر کہتے ہیں کہ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں یہ واقعہ دہراتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، کیونکہ واقعہ اتنا دل خراش تھا، لیکن کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، تو میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ سنا، اس کے بعد واشی نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف واشی سے یہ بات کی تھی کہ واشی، اگر ہو سکے نا تو میرے سامنے آ کر نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے آ کر بیٹھا کرو، تم میرے سامنے آ کر بیٹھتے ہو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ یہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ان کو بات کی تھی۔ اس کے بعد واشی کہتے ہیں کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں، تو میں کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مجلس میں آ کے نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے جو بیٹھتا تھا، اور کہتے تھے کہ میں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا تھا تو میرے دل میں ایک ایسی تمنا تھی کہ جس طرح میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کا قتل کیا، اس طرح میں اپنے اس غم کو، اپنے اس گناہ کو مٹانے کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ کفار میں سے جو سب سے بدترین شخص ہے، میں اس کو اس کفارے کے اندر جو ہے اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تمنا تھی نا، یہ میرے دل کے اندر تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس تمنا کو پورا کرنے میں مجھے ایک موقع ملا جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا وفد گیا تھا اس سے لڑائی کرنے کے لیے، اس وفد میں بھی ساتھ گیا تھا۔ تو مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ میں نے اسی نیزے سے قتل کیا جس نیزے سے میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، تو پھر میرے دل کو اطمینان ہوا کہ میں نے جس طرح مسلمانوں میں سے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا، اسی طرح میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخص کو، بدترین شخص کو جو ہے وہ میں نے ہی قتل کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس طریقے سے واقعہ بیان کیا۔ اچھا، جس طرح جنگ کے اندر آپ کے سامنے صحابہ کی بہادری کے قصے آ رہے ہیں، اسی طرح ایک اور قصہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے نا کچھ القابات بھی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہے۔ قیامت کے دن جو شہداء ہوں گے، جو شہید ہوں گے دنیا میں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک سردار ہوگا، اور وہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے لقب عطا فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے موقع پہ ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، اور اسد الرسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ تو یہ تین القابات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کے بارے میں کہا۔ اور غزوہ احد میں، اگر یہ میدان احد میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ قبرستان ہے، میدان احد کے اندر ہی چار دیواری اس کی ہوئی ہے، اور اس میں آپ اگر دیکھ پائیں گے
تو इस तरह से ना ये एक आपको मुंडेर सी अंदर नजर आएगी बनी हुई। बाकी तो सारा आपको मैदान नजर आएगा, लेकिन एक मुंडेर सी नजर आएगी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है, जो कि मैदान उहद के अंदर बनाई गई थी। तो ये भी एक उनका मज़ार है उहद के मैदान के अंदर, ये उसकी तस्वीर आपको इसमें मिलेगी। अच्छा, उसके बाद वाक़या आता है हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु बेटे थे अबू आमिर फासिक के। अबू आमिर फासिक का कल जिक्र आया था। मुबारिजत के अंदर जो शख्स सबसे पहले मुसलमानों के मुकाबले में आया था, और जो मैंने आपको बताया था कि जो ओस कबीले का सरदार था, और नबी अलैहिस्सलाम के मदीना आने के बाद वो मक्का भाग गया था, और उसने मक्के वालों को तैयार किया था इस जंग के लिए, और ये कहा था कि तुम मुझे साथ ले चलो, सबसे पहले मैं मुसलमानों के लश्कर के सामने जाऊंगा, और ओस वाले जब मुझे देखेंगे तो फिर मेरी वजह से जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे। लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी कि जैसी ओस बाहर निकला अबू आमिर, तो ओस ने जो है वो उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया उनका निकलना, और वो अपना समूह लेकर वापस चला गया। तो ये जो शख्स था, ये हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का वालिद था। हंजला इसके बेटे हैं। तो हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु को गसीलुल मलाइका कहा जाता है कि जब ये शहीद हुए तो इनको जो है वो गुसल जो है देने के लिए फरिश्ते आसमान से आए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया था कि हंजला को जो है वो हम गुसल नहीं देंगे, क्योंकि फरिश्तों ने ऑलरेडी इनको गुसल दे दिया है। तो साहबा कहते हैं जब इनकी हम लाश के पास पहुंचे तो माथे के ऊपर से जो है वो पानी टपक रहा था, जिससे हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक की तायीद हो गई, तस्दीक हो गई कि वाकई में इनको जो है गुसल दिया जा रहा है। तो इनका कहा जाता है, इनका इनका किस्सा क्या था? इनका किस्सा ये था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे गज़वा उहद के अंदर, और इनका मुकाबला हुआ था अबू सुफियान से। अबू सुफियान से इनका मुकाबला हुआ था, और हजरत हंजला कहते हैं कि मैंने दौड़ कर अबू सुफियान पर वार करना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं अबू सुफियान पर वार करता, एक और शख्स दरमियान में हाइल हो गया, और उसका नाम था शद्दाद बिन असवद। तो कहते हैं शद्दाद बिन असवद ने, इससे पहले कि मैं अबू सुफियान पर वार करता, शद्दाद ने मुझ पर वार किया, जिससे जो है हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो शहीद हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया कि मैंने फरिश्तों को देखा है कि हंजला को पानी से चांदी के बर्तन में गुस्ल है। तो इनसे, इनकी बीवी से फिर दरियाफ्त किया गया हंजला रजी अल्लाह तआला के बारे में। तो क्योंकि इनकी ना शादी हुई थी नई नई, ये गज़वा उहद में शरीक नहीं हुए थे, ये इनकी नई नई शादी हुई थी, ये अपनी अहलिया के पास थे। इनको जब पता लगा कि मैदान उहद में, गज़वा उहद में गुमसान का रन पड़ चुका है और जिहाद जो है वो शुरू हो चुका है, तो ये जैसे ही अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ फारिग हुए, उसके बाद इन्होंने गुस्ले जनाबत भी नहीं किया, और वैसे ही बिस्तर से उठे और जो है तलवार हाथ में ली और जंग के लिए जो है वो चले गए, और इसी हालत में जो है वो शहीद हो गए। तो जिस दिन हज़रत हंजला रजी अल्लाह तआला शहीद होने वाले थे, इसी दिन इनकी बीवी ने यह ख्वाब देखा था कि आसमान का एक दरवाजा खुला है, और हजरत हंजला उस दरवाजे को, खुले हुए दरवाजे में से दाखिल हुए और एकदम गायब हो गए, और फिर वो दरवाजा बंद हो गया है। तो उनकी बीवी कहती हैं कि इस ख्वाब से मैं समझ गई कि हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु अब इस आलम से रुखसत होने वाले हैं, और हमारे दरमियान जुदाई आने वाली है। बहरहाल, इस लड़ाई के खत्म होने के बाद जब इनकी लाश को तलाश किया गया, तो इनके माथे के ऊपर से जो है वो, सर के ऊपर से पानी जो है वो टपक रहा था। इसलिए हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु वसीलुल मलाइका के लकब से मशहूर होता है। इस वसीलुल मलाइका से क्या मुराद है? कि वो शख्स जिसको जो फरिश्तों ने गुस्ल दिया हो, वसीलुल मलाइका उसे कहते हैं। तो हंजला रजी अल्लाह तआला इन्हें, इनके बारे में एक और वाक़या भी लिखा हुआ है कि इन्होंने उहद में देखा कि मेरा बाप अबू आमिर भी लड़ाई के लिए आया हुआ है, और वो आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ रहा है, यानी आप अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लड़ रहा है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, और इन्होंने जाकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपने बाप को जाकर कत्ल कर दूं, क्योंकि वो आपके मुकाबले में लड़ रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको, इनके बाप के कत्ल करने की इजाजत इनको नहीं दी, और इनको मना फरमाया कि नहीं हंजला, ऐसा मत करना। बहरहाल, जो मैंने आपके सामने दो किस्से रखे, हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का, इन दोनों के किस्से का सुनाने का आपको मकसद ये था कि इस तरह के और भी बहुत सारे साहबा के दलेराना किस्म के शुजाअत के वाक़यात ग़ज़वा उहद के अंदर पेश आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों में से बहुत सारे मुसलमानों ने जाम शहादत तो नोश कर लिया, लेकिन मुसलमानों के इस दलेराना और जांबाजाना हमलों की वजह से कुफार को बुरी तरह शिकस्त हुई, और कुफार का जो लश्कर था वो तितर बितर हो गया, और वो इधर उधर जो है वो मुंह छुपाकर भागने लगे, और उनमें से ज्यादातर पुश्त दिखाकर जो है वो वापिस भागने लगे। जो इनके साथ औरतें थी,
وہ بھی پریشان ہو گئیں، وہ بھی بھاگ گئیں، اور وہ بھی پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ بھاگنے لگی، اور مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو اس وقت کا منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کی واضح برتری ہو چکی، واضح فتح مسلمانوں کو نصیب ہو چکی تھی، اور مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ غزوہ سے ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور اب ایک دن شریک ہوئے، پھر شہید ہو گئے، اور فرشتوں نے غسل دیا اس موقع پر ان کو۔ بہرحال اس موقع پر جب آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ ایک جبل رومات کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کا جو دستہ تھا وہ مقرر فرمایا تھا، اور ان کو تاکید کی تھی کہ اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، اس گھاٹی سے نیچے نہیں آنا۔ بہرحال ان میں سے 40 لوگ تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا اس موقع پر کہ مسلمان کو برتری ہو چکی ہے، فتح حاصل ہو چکی ہے، اور نیچے جتنے لوگ ہیں وہ مال غنیمت میں جمع کرنے میں مشغول ہیں، اور کفار جو ہے وہ پشت دکھا کر بھاگ چکے ہیں، تو وہ بھی 40 کے 40 لوگ، 40 میں سے 40 لوگ جو تھے وہ پہاڑ سے نیچے آ گئے اس موقع پر، اور انہوں نے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس موقع پر کیا ہوا، اب آپ یہ تصویر ذرا غور سے دیکھیں۔ اس تصویر میں آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے جب یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ جبل روما ہے، یہ والا پہاڑ جس پر 50 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، جس میں سے 40 اس موقع پر نیچے اتر گئے، 10 لوگ اس پر کھڑے ہیں۔ ان کے امیر عبداللہ بن زبیر کی قیادت کے اندر 10 لوگ اوپر ہیں، 40 لوگ نیچے آ گئے ہیں۔ اب یہ جیش المشرکین ہے، یعنی یہ جو بلیک رنگ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کفار کا لشکر ہے، اور یہ گرین میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ تو جیسے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کے جو لشکر کے دائیں طرف حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے گھوڑ سوار دستے کی، تو دائیں طرف یہ حصہ بنتا ہے جہاں میرا ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس گھاٹی کے اوپر سے 40 لوگ نیچے آ گئے ہیں، 10 لوگ اوپر کھڑے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے تمام گھوڑ سوار جتنا لشکر تھا اس کو کہا کہ واپس چلو اور پیچھے کی طرف آؤ۔ تو آپ یہ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں، یہاں سے وہ بیک آئے پیچھے کی طرف، اور پیچھے کی طرف آ کے اس طرف سے پہاڑ کے پیچھے گئے، اور پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے چکر لگاتے 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 اس طرف سے برآمد ہوئے، اور آ کر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایرو، اور انہوں نے اس گھاٹی کو اس بیک سائڈ سے جو ہے وہ حملہ کیا، اور یہ گھوڑ سواروں کا لشکر اس گھاٹی کے اوپر چڑھا، اور اس میں جو 10 لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو شہید کر کر نیچے اتر آیا، اور نیچے اتر کر مسلمانوں کی پشت سے، مسلمانوں کے لشکر کی بیک سائڈ سے جو ہے مسلمانوں پر حملہ ہوئی۔ اب مسلمانوں کا رخ تو اس طرف تھا، وہ تو کفار مشرکین کے اس لشکر سے لڑ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے پیچھے جو ہے گھوڑ سواروں کا کفار کا لشکر آ چکا ہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ سامنے سے بھی کفار کے پیچھے آ گئے، اور بیک سائڈ سے بھی، تو دونوں طرف سے مسلمان جو تھے وہ درمیان کے اندر آ کر پھنس گئے۔ اس موقع پر بے شمار مسلمانوں کو نقصان ہوا، مسلمان پریشان ہوئے اس موقع پر۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ان کی اس وقت جنگی موو تھی جو انہوں نے اس موقع پر دکھائی تھی۔ اب ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ جبل روما سے 40 صحابہ نیچے اترے، 10 لوگ اوپر رہ گئے، ان کے امیر عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ رہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو بہت روکا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ہم نے نیچے نہیں اترنا۔ بہرحال ان لوگوں نے بات نہیں مانی اپنے امیر کی، اور وہ جو ہے وہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، اور مال غنیمت جمع کرنے والوں میں جا کر مل گئے۔ تو اس موقع پر جو تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا نقشے کے اندر، کہ وہ لشکر لے کر پہلے جبل روما پر چڑھے، اور پیچھے سے حملہ کیا، اور 10 لوگ جو اوپر رہ گئے تھے ان کو شہید کر دیا، اور پھر نیچے اترے اور صحابہ کی طرف بڑھے۔ اس حملے سے صحابہ کا لشکر جو تھا وہ بکھر گیا، اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب جو ہے وہ مشرکین جو ہے وہ اس موقع پر پہنچ گئے۔ اچھا، اس موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو مشرکین نے جو ہے وہ ان پر حملہ کیا، اور ان پر حملے اچھا مشرکین نے مسلمانوں پر جو حملہ کیا، اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو صفیں تھیں وہ درم برم ہو گئی اس موقع کے اوپر، اور جو ہے مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ منتشر ہو گئے، اور دشمنان خدا جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو ہے وہ قریب پہنچ گئے۔ تو اس موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا شہادت کا جو ہے وہ معاملہ پیش آیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے واقعات میں نے مکی زندگی میں بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ بڑے مالدار، ان کے جو والد تھے بڑے مالدار تھے،
اور یہ بڑے नाजो नेमत के पले हुए थे। और इनके वालिद के बारे में आता है कि इनके वालिद इनको बचपन में जो जोड़ा पहनाते थे ना, क्योंकि मालदार थे, तो 200 दरम का जोड़ा इनको पहनाया करते थे, यानी इतनी ज्यादा ये मालदार किस्म की शख्सियत थे। और उस वक्त क्योंकि छोटे थे तो बड़ी नाजो नेमत में पले हुए थे। बहरहाल ये शुरू से ही इस्लाम लाने वालों में से थे, और इन्होंने छुपकर इस्लाम लेकर आए थे, अपने घर वालों को भी इसकी खबर नहीं दी थी। लेकिन जैसे इनके घर वालों को पता लगा तो इनके वालिद ने इनको घर में बांध के रख दिया था कि तुझे हम बांध देंगे जब तक कि तू वापस हमारे मजहब पे नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा किया, और किसी न किसी तरीके से अपने जो है वो इलाके के अंदर ये साज बाज कर ली, ये मालूमात लेने की कोशिश की कि कोई लश्कर ऐसा है जो यहाँ से जो है वो मदीना जा रहा हो। बहरहाल इनको किसी तरह से वो मौका मिल गया, और बल्कि इन ये इस ताक में थे कि इनको पता लग जाए कि कोई लश्कर मक्का से बाहर किसी तरफ जा रहा है मुसलमानों का, तो मुझे बता दें। तो इनको ये बताया गया कि एक लश्कर है जो हबशा की तरफ हिजरत के लिए जा रहा है, जो मुसलमानों की पहली हिजरत हुई थी ना हबशा की तरफ, उसके बारे में इनको बताया गया। तो बहरहाल इन्होंने किसी तरीके से अपने आप को उस कैद में से खोला, और उन लश्कर वालों के साथ जाकर मिल गए, और जो है वहां से हबशा की तरफ चले गए। फिर उन्होंने वहां से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। तो ये इनका हिजरत का वाकया आपके सामने हमने पहले रखा। बहरहाल इस मौके पर गजवा ओहद पर वापस आते हैं। गजवा ओहद में मुहाजिरीन का झंडा क्योंकि इनके हाथ में था, और मुसलमान इस हालत में निहायत परेशानी में मुब्तला थे, तो ये जमे हुए खड़े थे। एक काफिर इनके करीब आया और ये लड़ने में मशगूल थे। वो दूसरी तरफ से आया तो उसने देखा कि ये मुसअब बिन उमैर मसरूफ है लड़ने में, तो उसने काफिर ने इनके हाथ पर वार किया। जिस हाथ से इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था, उस हाथ पर इनके हाथ पर वार किया, और इनका हाथ जो है वो काट दिया गया इस मौके पर। और इससे पहले कि वो झंडा गिर जाता, इन्होंने झंडा दूसरे हाथ में उठा लिया, और इतनी देर में वो काफिर जो है वो फिर करीब आया, और उसने दूसरी तरफ से आके इनके दूसरे हाथ पर भी वार किया। और इनका जो इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था, वो इससे पहले कि गिरता, इन्होंने अपने कटे हुए हाथों से झंडे को अपने सीने के साथ लगा लिया, और गोया अपने सीने के साथ जो है झंडे को चिपटा लिया ताकि वो गिरे नहीं। और उसने फिर इस मौके पर इनको तीसरा तीर मारा, जिससे वो फिर शहीद हो गए। लेकिन जब गिरे हैं तो झंडा अपने सीने पर था, झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। इसके बाद झंडा नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हजरत अली को कि अली तुम झंडा उठाओ, तो मुहाजिरीन का झंडा इसके बाद हजरत अली रबी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया गया। तो इस मौके पर जो है वो ये शहीद हुए। तो ये इनका वाकया। और जब इनको दफन करने की नौबत आई, जो मैदान इस गज़वा उहद में 70 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हुए। तो जब दफन करने की नौबत आई इनको, तो इनके पास सिर्फ एक चादर थी, सिर्फ एक चादर चादर थी। अगर सर को ढांकते थे तो पाँव खुल जाते थे, पाँव ढांकते थे तो सर खुल जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम को इसकी इतला दी गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सर को ढांक दो, और पाँव पर इनके जो है वो खजूर वगैरह के पत्तों को डाल दो। तो बहरहाल ये इनके साथ जो है वो इनको इस तरीके से दफन किया गया। तो इतने नाजो नेमत में पले हुआ शख्स जो कि 200 दरम का जोड़ा पहनता हो, और आखिर में उसके पास जो कफन के लिए जो है वो चादर भी पूरी ना हो, ऐसा यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपने आप को जो है साहबा ने वकफ कर दिया। तो ये इनका जो है इस मौके पर ये वाक़या है। तो बहरहाल मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई। अच्छा, इनकी जो शबाहत थी ना, ये नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मिलती थी। तो जब इनको शहीद किया गया ना, तो दुश्मनों ने ये अफवाह उड़ा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया शहीद कर दिया गया। तो इस मौके पर जो है मुसलमानों में और ज्यादा परेशानी जो है वो फैल गई, और मुसलमान इसके बहुत ज्यादा परेशान हुए। बहरहाल इस मौके पर मैंने आपको बताया कि जो कुफार थे वो नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। और जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो 14 सहाबा थे, जिनमें से 7 मुहाजिरीन थे और 7 अंसार थे, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के पास आपके मुहाफिजीन के तौर पर उस वक्त मौजूद थे। और उनके नाम हमने कल भी आपको बताए थे। वो ये 7 मुहाजिरीन के नाम लिखे हैं, और 7 जो है वो अंसार के नाम लिखे हैं। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इस मौके पर हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी हैं, इनके वालिद का इस मौके पर जो है वो मुसलमानों के हाथों से वो शहीद हो गए। मुसलमानों के हाथों से कैसे शहीद हुए कि इनके जो वालिद थे वो बहुत बूढ़े थे। तो इनके वालिद जो है ना वो औरतों वगैरह जो वहां पे आई हुई थी ना, मैदान उहद में मुसलमानों के साथ भी खवातीन आई हुई थी, तो उनके पास जो है इनकी ड्यूटी थी कि वो औरतों के पास ड्यूटी दे रहे थे। इनके साथ एक और शख्स भी थे। तो इन्होंने जब देखा कि मुसलमान जो है वो निहायत परेशानी के आलम के अंदर है, और जो है मुसलमानों को इस वक्त जरूरत भी है, तो इन्होंने अपने साथी हारिस से कहा कि हमें भी लड़ना लड़ना चाहिए, हमें भी लड़ने के लिए मुसलमानों को चाहिए और कुफार से जाकर लड़ना चाहिए। तो इनके वालिद हजरत यमान जो थे
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے تلوار اٹھا کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے. تو کیونکہ یہ لڑائی کرنے نہیں گئے تھے اور یہ بوڑھے بہت زیادہ تھے، تو مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے ان کو پہچانتے نہیں تھے. تو جب ایک دم بھگدڑ مچی تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ کفار کی طرف سے شخص جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو مسلمانوں نے جا کر ان پر حملہ کر دیا اور ان پر تلواریں چلانا شروع کر دی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمان میرے والد پر آ رہے تو انہوں نے فوراً چیخ کر کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو، یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو مسلمان ہیں. لیکن ان کے شور میں کسی نے ان کی آواز نہیں سنی اور مسلمانوں نے بہرحال ان کو جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ شہید کر دیا. تو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اور مسلمان تھے، تو وہ بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے تو ان کو نہیں پہچانا، اگر ہم پہچانتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جنہوں نے ان کے والد کو شہید کیا تھا ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت دینے کا ارادہ فرمایا کہ ان کو ان کے والد کے قتل کی دیت دے دی جائے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کون سا جان کے قتل کیا ہے، ان سے تو غلطی سے شہید ہو گئے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی. بہرحال جب اس موقع کے اوپر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ گئے اور اس موقع پر صحابہ نے جانشاری کا جو ہے وہ منظر پیش کیا اور 7 انصاری صحابہ جو تھے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تو خالد بن ولید کے اس حملے سے کیونکہ مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل گئی، مسلمان میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مضبوط اعصاب کی شخصیت تھے کہ ایک ذرہ برابر بھی آپ کے پاؤں میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا تزلزل نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی بے چینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش نہیں آئی، اور آپ اپنی جگہ پر ثابت قدمی کے ساتھ پورے استقلال کے ساتھ اور پورے روح کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے رہے. تو اس کے بارے میں علماء سیرت نے لکھا ہے کہ ایک پیغمبر کی جو شجاعت ہوتی ہے نا، وہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی شجاعت کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس ایک پیغمبر کی شجاعت جو ہے وہ تمام انسان سے زیادہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری بات ہے پیغمبر تھے، تو آپ کی شجاعت اتنی وزنی اور بھاری تھی کل عالم کے مقابلے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس مبارک موقع پر جو ہے وہ کھڑے رہے. بہرحال اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بن جائے. اس موقع پر 7 انصاری صحابہ سامنے آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور اس موقع پر زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے کل واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس موقع پر زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاری صحابہ میں شامل تھے، اور یہ بھی انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاظت کے لیے جو ہے اپنی جان جو ہے وہ کے سپورٹ کی اور جام بازی کے ایسے جوہر دکھلائے کہ یہ بھی شہید ہو گئے. بہرحال جب یہ شہید ہونے لگے تو لوگوں جب دیکھا کہ یہ زخمی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زیاد کو اٹھاؤ اور میرے قریب لے کر آؤ. تو ان کے قریب جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے اپنا رخسار تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک رکھا اور اپنی جان جو ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کی. اچھا اس موقع کے اوپر نا 3 شخصوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان 3 شخصوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا. آپ کے سامنے نام لکھے آ رہے ہیں. ایک کا نام ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پتھر پھینکا تھا جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک شہید ہو گئے، ان سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا. اور یہ کون تھے؟ عتبہ بن ابی وقاص یہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے. تو سعد بن ابی وقاص کو آپ جانتے ہیں، بہت بڑا مرتبہ صحابہ میں سے. تو انہوں نے ان کا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے میں اپنے بھائی سے زیادہ کسی کے قتل کا حریص نہیں ہوا. دنیا میں مجھے صرف ایک شخص کو قتل کرنے کی خواہش سب سے زیادہ تھی اور وہ یہ میرا بھائی تھا، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو اس نے اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ زخمی کیا. اس کے علاوہ ایک شخص تھا عبداللہ بن کڑیا، یہ شخص تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اس زور سے حملہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، خود پہنا ہوا تھا، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک میں جو ہے وہ تھی، جس سے گال مبارک جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بد دعا فرمائی، کیونکہ اس نے اس پر جب اس نے قتل کیا نا، جب اس نے یہ حرکت کی نا، اپنے کمیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کو شہید کیا، تو اس نے اس موقع پر پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ
मुसलमानों को कहा लो पकड़ो अपने नबी को, लो इसको, इस तरह कहा कि लो इसको, मैं इब्ने कमिया हूँ, ये जुमला इस बंदे ने बदबख्त ने कहा। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह तुझे जलील करे, तुझे ख्वार करे, तुझे बर्बाद करे। और इसके बारे में आता है कि इस वाक़े के चंद दिन के बाद ये एक जगह पर मौजूद था, एक पहाड़ी बकरा अल्लाह ताला ने इस पर मुसल्लत किया, और उस पहाड़ी बकरे ने अपने सींग मार मार कर इसको बदबख्त को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर कर कीमा करके इसको हलाक कर दिया। तो ये इस शख्स के साथ ये मामला हुआ। अच्छा, इस मौके पर क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का क्योंकि पेशानी भी जख्मी थी, आप अलैहिस्सलाम की कूद की जो कड़ियां थी वो भी गाल मुबारक में घुस गई थी, तो इस मौके पर जो है वो खून बह रहा था चेहरा अनवर से बहुत ज्यादा, और खून रुकने में नहीं आ रहा था। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे, उनका नाम था मालिक बिन सिनान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो मालिक बिन सिनान ने क्या किया कि पहले तो लोग क्या कर रहे थे कि पट्टियां रख के ना, पट्टियां वगैरह रख कर खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे, खून रुक नहीं रहा था, खून इस तरीके से बह रहा था बहुत ज्यादा। तो मालिक बिन सिनान आगे बढ़े, और मालिक बिन सिनान ने क्या किया कि वो पाकिस्तान के चेहरे पर जो खून लगा हुआ था उसको बजाय कपड़े से साफ करने के अपनी जबान से साफ करना शुरू कर दी, और सारा खून जो है नबी अलैहिस्सलाम का ना चूसना शुरू कर दिया, और चूस चूस कर खून को सारा चेहरा अनवर उन्होंने साफ कर दिया। इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया कि लम तम सकन नार, तो ए मालिक बिन सिनान, जहन्नम की आग कभी नहीं छुएगी, क्योंकि तूने तेरे अंदर मेरा खून चला गया। इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में ये इरशाद फरमाया। अच्छा, इसके बाद तीसरा शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन शहाब जोहरी। इसने क्या किया, दूर खड़े होकर पत्थर मारा, जिससे नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी पर वो जख्मी हो गए। तो इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को के ऊपर इन तीन लोगों ने हमला किया, और जब ये हमला हुआ तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा जख्मी थे, और इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा मेरे आंखों के सामने थे, और पेशानी मुबारक से खून पहुंचते जा रहे थे, और ये फरमाते जा रहे थे रब फिर लिकाउमी फइन्नहुम ला यअलमून, कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम को माफ कर दे, ये मुझे नहीं जानते, ये जानते ही नहीं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसके साथ किया है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम, सही मुस्लिम की हदीस है, ये नबी अलैहिस्सलाम इस मौके पर जो है वो कहते जाते थे। बहरहाल इस मौके पर जो है वो जब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जख्मी हो गए, और पेशानी मुबारक भी जख्मी, और रुखसार मुबारक भी जख्मी, दंदान मुबारक भी जख्मी, होंठ मुबारक भी जख्मी, और चेहरा मुबारक भी खून आलूद। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे थे, यानी पहाड़ की तरफ जा रहे थे, अचानक एक गड़ा था, उस गड्ढे में भी गिर गए। और वो गड़ा किस बदबख्त ने बनाया था, वो अबू आमिर फासिक ने बनाया था मुसलमानों को जख्मी करने के लिए। अबू आमिर फासिक के बारे में अभी मैंने आज भी बताया, कल भी आपको बताया। तो इसने मुसलमानों के लिए ये गड़ा बनाया था। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गड्ढे में जो है वो आप जो है वो गिर गए, और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है आपको जो है वो इससे बाहर निकाला, और आपको सहारा दिया, तो आप खड़े हुए। तो जैसे ही इन्होंने सहारा दिया तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अगर तलहा के बारे में ये फरमाया, लोगों से ये कहा कि जो चलते फिरते जमीन पर शहीद को देखना चाहे वो तलहा को देखे। इस मौके पर तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो है वो इरशाद फरमाया। अच्छा, इस मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम की जो खुद मुबारक की कड़ियां आपके गाल मुबारक में घुस गई थी, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी बड़ी शख्सियत है, और कितनी मोहब्बत करते थे नबी अलैहिस्सलाम से। जब उन्होंने ये देखा कि नबी अलैहिस्सलाम जख्मी है, और वो लोहे की जो कड़ियां गाल मुबारक के अंदर घुस गई हैं जाके, उसको किसी तरह से निकाला जाए, तो फौरन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, और आपकी तरफ गोया के भागना शुरू कर दिया, दूर थे, भागना शुरू कर दिया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचूं और ये इसको बाहर निकालूं। इतनी देर में वसील रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, दूसरी तरफ से मैंने देखा एक और सहाबी दौड़े चले आ रहे हैं, और उनका नाम है अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक भागे हुए आ रहे हैं, एक तरफ अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला भागे हुए आ रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के इस तकलीफ से आप अलैहिस्सलाम को जो है वो बाहर निकालें। और जैसे ही अबू उबैदा ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को देखा, तो अपने हसन को इशारे से कहा कि तुम रुक जाओ, और उनको कसम दी और वास्ता दिया कि आज मुझे ये शहादत लेने दो, आज मुझे ये मौका लेने दो अबू बकर, आज तुम मेरे इस शहादत में मेरे सामने मत आओ। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उनको मौका दिया, रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर के करीब हुए। पहले इससे पहले कि वो अपने हाथों से खींच के उस खूद मुबारक की कड़ियों को निकालते, उन्होंने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने मुंह से, अपने दांतों से वो कड़ियां जो थी वो खींचना शुरू की। एक दो कड़ियां घुसी हुई थी, एक कड़ी को जब खींचा तो कड़ी तो बाहर निकल आई, लेकिन साथ साथ में उनका दांत भी बाहर निकला।
تو ان کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا، لیکن ایک کڑی باہر آ گئی، اس کے بعد وہ دوسری کڑی اندر تھی، وہ دوسری کڑی کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے دوبارہ زور لگایا اپنے دانتوں سے، تو دوسرا دانت بھی باہر آ گیا اس کڑی کے ساتھ، تو دونوں کڑیاں تو نکل گئیں، لیکن ان کے دونوں دانت بھی جو تھے وہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دو دانت جب شہید ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں ان دو دانتوں کے شہید ہونے کے باوجود ہم میں سے سب سے زیادہ باوقار اور خوبصورت شخصیت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، کہ وہ اس دو دانتوں کے بغیر بھی اتنے حسین نظر آتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ ہم میں سے کوئی ان کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری کا یہ انوکھا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، آپ کو اٹھایا، آپ کو سہارا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش ہوئے۔ تو ان کے جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ اور بھی زیادہ واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جانثاری کے جو ہے وہ معاملات دکھائے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ جب تمام لوگ جو ہے وہ منتشر ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا نا کہ ہے کوئی آدمی جو میری مدد کے لیے قریب آئے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود فرمایا کہ اور کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی قریب آئے، اور ایک انصاری صحابی قریب آئے اور انہوں نے ان کافروں سے لڑنا شروع کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب وہ شہید ہو گئے ہیں اور کافر جو ہے وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے چاہ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ تو پھر ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن ایک اور انصاری صحابی قریب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ہاتھ سے روک دیا، اتنی دیر میں ایک اور انصاری صحابی قریب آئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح ایک انصاری صحابی آتے رہے اور وہ شہید ہوتے رہے، اور میں حضور سے اجازت مانگتا رہا، لیکن حضور مجھے ہر دفعہ منع کرتے رہے، حتیٰ کہ سب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، صرف میں رہ گیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی میری مدد کرنے والا؟ پھر ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مجھے اجازت دی اور میں نے جو ہے وہ پھر لوگوں سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان جتنے ان سے پہلے والوں نے جنگ کی تھی، ایک ایک کر کے آئے اور جنگ کی، ان کے برابر ابو طلحہ نے جنگ کی، یعنی اس قدر بہادری کے، شجاعت کے جوہر دکھائے اس موقع پر کہ جنگ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے۔ اور انہوں نے جنگ کیسے لڑی تھی؟ ان کے بارے میں ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے اپنی پشت دشمنوں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر لگے گا مجھے لگے گا۔ پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیر روکنا شروع کیے، ہاتھ پہ تیر لگتا تھا، ان کے ہاتھ کی ہتھیلی جو تھی نا وہ سوراخ ہو کے تیر لگ لگ کے وہ شل گئی، پھٹ گئی۔ کمر کو جو ہے وہ دشمنوں کی طرف کر دیا کہ جو تیر آئے میری کمر پر لگے، تاکہ حضور کو نہ لگے۔ تو تک تیر آتے رہے اور ان کی کمر پر لگتے رہے، اور ایسے کمر میں تیر لگے کہ ان کی کمر جو تھی وہ اس موقع پر چھلنی ہو گئی۔ اور اس موقع پر ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسن، ایک لفظ کہا حسن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تو یہ لفظ نہ کہتا اور اس کی جگہ بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے اور تجھے آسمان کی طرف لے جاتے اور داخل کر دیتے، اس حالت میں کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ تو اوپر جا رہا۔ تو یہ اس موقع پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا وہ واقعہ جو کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ آپ کا قبیلہ تھا بنو تیم کا، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبیلہ تھا اور یہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دشمنوں کا تلواریں مار مار کرنا پیچھے ہٹا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دور سے دیکھا نا کوئی شخص ایسا ہے جو کہ حضور کی حفاظت کر رہا ہے اور تلواریں چلا رہا ہے دشمن پر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کاش یہ آدمی میرے قبیلے کا ہو، کاش یہ آدمی، میں تو نہیں ہوں وہاں پہ، لیکن کاش یہ جو آدمی بہادری کے جوہر دکھلا رہا ہے، کاش یہ جو ہے وہ میرے قبیلے کا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ کاش یہ حضرت طلحہ ہوں، کاش یہ ابو طلحہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں میں قریب گیا تو واقعی میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر تھے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت جو ہے اس موقع پر کر رہے تھے۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ ان کی جو جانثاری کا یہ واقعہ۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو طلحہ کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنگ احد کا ذکر کرتے تو ابو طلحہ کا ذکر ضرور کرتے تھے اس موقع پر۔
اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ حضرت طلحہ یہ جو جنگ احد کا دن ہے یہ سارے کا سارا طلحہ کا تھا، سارے کا سارا یہ طلحہ کے حساب میں ہے۔ اور جو ہے اس موقع پر ان کی جو ہے وہ تعریف کرتے، اور جو ہے وہ یہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر زور و شور سے سب سے زیادہ جنہوں نے جنگ کی ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ وہ، میں تو وہاں نہیں ہوں لیکن میرے قبیلے کا وہ آدمی ہو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے یہ طلحہ ہوں، اور اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا، لیکن اب مجھے پسند یہ ہے کہ یہ ثواب میرے ہی کسی قبیلے کے آدمی کے پاس آ جائے، میری ہی کسی قوم کے آدمی کے پاس آ جائے۔ کہتے میں دور تھا، ان کو پہچان نہیں رہا تھا، بہرحال میں جب قریب ہوا تو پھر مجھے پتا لگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حفاظت کی خاطر شخص کھڑا ہے اس کا نام جو ہے وہ طلحہ ہے۔ تو یہ ان کی سعادت کی اور بہادری کے قصے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے احد کے دن طلحہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم دیکھے، 70 سے، کیونکہ کمر دشمنوں کی طرف تھی، چہرہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا، تو تیر آتے تھے اور پیچھے لگتے رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تیر لگتا تھا نا تو یہ کمر کو حرکت نہیں کرتے تھے، کمر کو ایک دم حرکت نہیں دیتے تھے کہ مبادہ کوئی تیر ایسا ہو کہ میں کمر کو ٹلٹ کروں یا ہٹاؤں، ایسا نہ کوئی اور تیر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لگ جائے تو اسٹل کھڑے رہتے، تیر لگتا تھا آ کے لیکن یہ جسم سے حرکت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے حفاظت کرنی۔ یہ جو ابو طلحہ تھے نا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد بھی تھے۔ تو ان کے بارے میں ابھی ہم نے بہادری کے قصے پڑھے، ان کا ایک اور قصہ آپ کو بتاتا ہوں اس موقع پر، کہ یہ بڑے تیر انداز تھے، اور اتنے تیر انداز تھے کہ احد کے موقع پر ان کے ہاتھوں سے 2 یا 3 کمانیں ٹوٹی ہیں، اتنے تیر چلائے کہ 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ ڈالی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب بھی کوئی صحابی گزرتا اس کے ہاتھ میں تیر ہوتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہتے کہ بھائی یہ تیر یہاں پہ ڈال دو ابو طلحہ کے لیے، تو اس سے تیر لے لیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور تیر ان کے آگے رکھ دیا کرتے تھے، اور جو ہے طلحہ سے کہتے تھے ابو طلحہ تیر چلاؤ تیر چلاؤ، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ تیر چلایا کرتے تھے۔ اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تیر انداز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ترکش میں سے جو تیر تھے اپنے تیر ان کے سامنے رکھ دیے، اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک تو ہے نا صحابی کہے یا مطلب میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بہت سارے صحابہ نے کہا، لیکن ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ جو سنا یہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں سنا، پھر اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو۔ اور ایک دن فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے تھے، 1000 تیر اس موقع پہ۔ تو یہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یہ قصہ تھا۔ اور یہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے کل قصے آئے تھے، ایک آج بھی آپ سن لیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھال بن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چہرہ کر کے اپنی پشت پر جو ہے وہ تیر اس موقع پر کھاتے رہے۔ اچھا، ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کر کر کھڑے ہونا، ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے پشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی اور سینہ دشمنوں کی طرف کیا، اور ان کا نام ہے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پشت اپنی جو پشت تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر کے اپنا سینہ دشمنوں کی طرف کیا، تو تیر آتے رہے ان کے جسم سے لگتے رہے۔ یہ چیز کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تیروں کو اپنے چہرے سے روکتے رہے، کہ جیسے ان کو تیر آتا نظر آتا تھا تو یہ دیکھتے تھے کہ تیر ایسا نہ ہو کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے تو اپنا چہرہ تیر کے آگے کر دیا کرتے تھے، تو تیر ان کے چہرے کا آگے لگتا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تیر آتے رہے ان کو لگتے رہے، اور ایک تیر ایسا آیا کہ ان کی آنکھ پر لگا اور وہ آنکھ کے اندر گھس گیا، اور آنکھ کا ڈیلا جو تھا نا وہ باہر ان کی ہتھیلی پہ آگے گر گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ لگا تو علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ ہو گئے اس موقع پر کہ یہ قتادہ بن نعمان کی قربانی اور ان کی شجاعت اور بہادری کہ اپنی آنکھ کو آگے کر دیا کہ تیر میری آنکھ میں لگ جائے۔ تو ڈیلا جب ہاتھ میں لے کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے قتادہ، تو آپشن ہے اگر تو کہتا ہے تو میں واپس تیری آنکھ لگا دیتا ہوں، دوسری آپشن یہ ہے کہ تو آنکھ مت لگا، تجھے ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں جب پھرائے گا، جنت میں تو بغیر آنکھ کے ایک آنکھ کے بغیر جائے گا، تو جنت میں تیری پہچان ہوگی کہ تو نے نبی کے لیے جو ہے وہ اپنی آنکھ قربان کیا۔
تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے جو ہے میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگے، تو میری آنکھ جو ہے واپس لگا دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ ان کی اٹھائی اور ان کی واپس اس جگہ پر رکھی اور اپنا برکت والا ہاتھ پھیرا، وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ آنکھ کبھی زخمی ہوئی ہے۔ اور قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا، میری وہ آنکھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی تھی، وہ زیادہ اس سے مجھے دور تک نظر آتا تھا نسبت اس آنکھ کے جو کہ پہلے میرے پاس دوسری باقی تھی۔ تو بہرحال اس موقع پر قتادہ بن نعمان کی آنکھ کا زخمی ہونا، آنکھ کی پتلی کا باہر نکلنا اور واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگانا عجیب جان ساری کا قصہ ہے، اس موقع پر جو صحابہ کی طرف سے دکھایا گیا۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت انس کے چچا ہیں، ان کی بھی شہادت کا قصہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو تھی وہ اس موقع پر جو ہے ان کی کیا کیا تھی۔ حضرت انس بن نظر جو تھے نا، یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ بدر میں تو میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اگلی کوئی بھی لڑائی ہوگی نا میں اس میں ضرور شرکت کروں گا۔ تو بعد سے اگلے ہی سال عہد کا موقع آ گیا، تو یہ کیا کیا انہوں نے، ان کی تمنا تھی لڑنے کی، تو یہ فوراً جو ہے وہ آئے اور اس بڑی بہادری سے لڑے، اور لڑتے 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 جو ہے انہوں نے خوب کفار کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہے، تو انہوں نے فوراً کتاب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سعد سے کہا کہ سعد تو کدھر جا رہا ہے؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ احد پہاڑ کی طرف یعنی مشرقین دشت کے اندر گھس گئے، اور لڑتے رہے اور واپس نہیں آئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو شہادت کے بعد دیکھا گیا ان کے بدن کو، تو وہ چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے ان کے جسم کے اوپر تھے، اور ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ اس قدر زخمی تھے کہ ان کے چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس قدر زخمی تھے۔ تو یہ اخلاص تھا اور ایسے لوگوں کی سچی طلب تھی، تو اس موقع پر جو ہے وہ ان کا یہ واقعہ پوچھا۔ بہرحال اس موقع پر آپ علیہ السلام زخمی حالت میں گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کو دھویا، اور آپ نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور کفار نے کیا کیا، کفار نے اس موقع پر مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں میدان جنگ کے اندر، ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کے ناک کاٹنی شروع کر دی، کان کاٹنے شروع کر دیے، چہرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ان کی آنتوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، پیٹ کو چاک کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ حرکتیں کفار نے مسلمانوں کے لاشوں کے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ اور ہندا جو تھی انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر سینہ چاک کیا، پیٹ چاک کیا، اور آپ کا کلیجہ نکال کر جو ہے اس موقع پر چبایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، تو زخمی ہونے کے بعد یہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کے اندر ایک غار ہے، اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں، یہ آپ کو ایک غار سا نظر آ رہا ہے۔ اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں، اور اس غار کے اندر جو ہے آپ نے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ آرام کیا، کیونکہ آپ زخمی حالت میں تھے۔ جب عتبہ بن نبی وقاص نے آپ کو پتھر مارا تھا، آپ کا دانت شہید ہوا، لب مبارک زخمی ہوئے، تو آپ کو اس غار میں لے جایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مرہم پٹی کی گئی تھی۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر اس غار میں پہنچایا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، تو جب بھی احد کے میدان میں جانا ہو آپ اس غار کی زیارت کریں۔ اس غار کے اب پہلے تو چڑھنے دیتے تھے، اب تو نہیں چڑھنے دیتے، تو ہم نے الحمدللہ موقع ملا یہاں چڑھنے کا، جانے کا قریب، تو اس کے اندر سے ایسی خوشبو ہم نے پائی کہ وہ خوشبو آج تک جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملی۔ تو یہ ایسا مبارک جگہ کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا زخمی حالت میں۔ تو اس موقع پر دو صحابہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایک کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، سعد بن نبی وقاص کا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تیر چلاؤ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی زندہ زمین پر شہید دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھ لے، اور طلحہ کو دعا دی کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ تو یہ دو صحابہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ اور اس موقع پر پھر ابی بن خلف جو تھا اس کا بھی قتل ہوا، اور وہ قتل کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ان کے قریب آ رہا ہے، تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ ابی بن خلف ہے، اور ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ قریب آنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا اور کہنے لگا اس کو قریب آنے دو، منع کیا اس کو کچھ نہ ہو، تو وہ قریب آ گیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آپ نے نیزہ اٹھایا
اور جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس کی گردن کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزے کا کھروچا مارا، ہلکا سا کھروچا مارا، نیزا نہیں مارا، بلکہ ہلکی سی، کس کہتے ہیں نا، نشان سا، وہ اس کو لگا۔ جیسے ہی وہ نشان اس کی گردن میں لگا، ابی بن خلف چیخ اٹھا اور چیختا چلاتا وہاں سے واپس چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو شرم دلائی، یار یہ اتنا معمولی سی کھروچنے کا نشان ہے، تم اس کھروچنے سے اتنا بل بلا رہے ہو، چلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابی بن خلف بدبخت کہنے لگا، تمہیں یہ پتہ ہے مجھے یہ زخم کس نے دیا ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زخم دیا ہے۔ خدا کی قسم اس کی اتنی تکلیف ہے کہ میری تکلیف کو اگر مکے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو مکے والے سارے جو ہے میری تکلیف سے مر گئے، اتنی تکلیف میں ہوں میں اس وقت۔ تو یہ وہ بہرحال بل بلاتا رہا اور مقام سرف پر جا کر وہ شخص جو ہے وہ مر گیا۔ اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابی بن خلف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیوں آنے دیا، اور کیوں آپ نے صرف ایسے کر کے نیزہ مارا؟ اس کا پس منظر ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا مکے میں کہا تھا، یہ ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکی زندگی کے اندر، اور اس نے کہنے لگا کہ محمد، میں نے گھوڑا خریدا اور اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، صحیح چیز کھلا رہا ہوں اس کو، خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کروں گا، اور اس پر بیٹھ کر تجھے ایک دن قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ تو اس موقع، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس کو قریب آنے دو، قریب آنے دو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ اس موقع پر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کے درمیان نا ایک مکالمہ بھی ہوا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، قریش نے مسلمانوں کی لاشوں کو مسئلہ کرنا شروع کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ میں تشریف لے گئے، آپ کی برہم پٹی وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے نا، تو ابو سفیان جو تھا نا وہ پہاڑ پر چڑھا، اور اس نے پہاڑ پر چڑھ کر نا ایک مکالمہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ افی القوم محمد، افی القوم محمد، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہے؟ پوچھنے لگا، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آواز سنی تو صحابہ سے فرمایا کوئی اس کو جواب نہ دے، سب خاموش ہو جاؤ، کوئی اس کو جواب نہ دے۔ تو 3 مرتبہ اس نے جملہ کہا، اور تینوں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی اس کا جواب نہ دے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ افی القوم بن ابی قحافہ، کیا تم میں ابی قحافہ زندہ ہے؟ ابی قحافہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا رہا ہے یہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اس کو جواب نہ دے۔ 3 مرتبہ اس نے یہ جملہ کہا، تینوں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی اسے جواب نہ دے۔ اس کے بعد اس نے کہا افی القوم ابن الخطاب، کیا ابن خطاب جو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا عمر تمہارے درمیان زندہ ہے؟ تو اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ 3 مرتبہ اس نے یہ کہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی جواب نہ دے، کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ سارے جن کا میں نے نام لیا ہے یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج اور غم کا سامان اللہ نے ابھی باقی چلا دیا ہے، اور تو جس کو پکار رہا ہے محمد کو، وہ تیری آواز سن رہے ہیں اس وقت، یعنی وہ زندہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا، اپنے بت کا نام لیا کہ اے حبل، حبل بت کی پوجا کرتا تھا، کہنے لگا اے حبل، اپنے بت کو کہنے لگا اے حبل تو بلند ہوا، تیرا دین بلند ہوا، یعنی آج ہمیں پتہ ہو گئی مسلمانوں کو شکست ہو گئی، گویا حبل والے جو ہے وہ جیت گئے اور اللہ والے جو ہے وہ ہار گئے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو یہ کہنے کو کہا کہ اے عمر، اس سے یہ کہو کہ اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بزرگ و برتر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو سفیان کہنے لگا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، عزا بھی بت کا نام ہے، کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا یہ بدر کے دن کا جواب ہے، لہذا ہم اور تم آج برابر برابر ہو گئے، لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، یعنی پانی کے 2 ڈولوں کی طرح ہے، کبھی یہ ڈول جھکتا ہے کبھی یہ ڈول جھکتا ہے۔ اس موقع پر عمر نے کہا ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، ہمارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنے لگا اے عمر میرے پاس آؤ، اے عمر میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ کیا ہم نے محمد کو قتل کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ اس موقع پر عمر نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں، بلکہ تحقیق وہ تیرے کلام کو اس وقت بھی سن رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو پھر یہ کہنے لگا ابو سفیان کہ تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو،
ہمارے آدمیوں کے ہاتھ سے تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، خدا کی قسم میں اس فعل سے نہ ناراض ہوں نہ راضی ہوں. یعنی میں نے نہیں کہا کہ مسئلہ کرو، میں نے نہیں کہا کہ مسئلہ کرو، مسلمانوں کے ناک کان کاٹو، یہ خود ہی لوگ کاٹ رہے ہیں. اور کہنے لگا کہ آئندہ سال بدر پر تم سے پھر لڑائی کا وعدہ ہے. تو اس موقع پر عمر نے فرمایا، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے کہلوایا، ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ. تو یہ مکالمہ ہوا ابو سفیان کا اور عمر رضی اللہ عنہ کا اس موقع کے اوپر. اور اس موقع پر کچھ صحابہ کی مزید کارگزاری کے کچھ واقعات، آپ کی شہادت کے واقعات، جس میں سعد بن ربیع ہیں، عبداللہ ابن جہش ہیں، عبداللہ بن حرام ہیں، ان تین کے جو واقعات ہیں بہت ایمان افروز واقعات ہیں. اور یہ کچھ دیگر حضرات کے واقعات ہیں، یہ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ احد کا پہاڑ ہے، اس کے نیچے یہ اب تو خیر بستی بن چکی ہے. اور یہ تصویر اس غار سے لی گئی ہے جس غار کے بارے میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور یہ مسجد نبی ہے. اگر مسجد نبی کے پاس دیکھیں تو پیچھے آپ کو یہ پہاڑ آرام سے نظر آتا ہے، تو بالکل مسجد نبی کے قریب یہ احد کا پہاڑ ہے. اور یہ وہ غار ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ زخمی حالت کے اندر جو آپ کی مرہم پٹی کی گئی تھی. اور یہ مقبرہ جو شہید ہوئے تھے عہد کے ان کا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو ہے وہ قبر مبارک اس کے پاس ہے. تو یہ چار دیواری ہے، اس کے اندر تمام 70 شہداء کی قبریں ہیں. جب یہاں سے 70 شہداء شہید ہوئے ہیں تو لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو اٹھا کر نہ لے جانے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ان شہیدوں کو جہاں شہید ہوئے نا وہیں ان کو دفن کر دیا جائے، یہاں سے کوئی اپنے شہید کو لے کر نہ جائے. اس لیے تمام کے تمام شہداء کو جو ہے وہ یہیں دفن کیا گیا تھا. اور یہ ایک اور منظر ہے، یہ وہ قبرستان ہے عہدہ جو شہید ہوئے تھے عہد کے ان کا شہداء کا قبرستان ہے. اور یہ پیچھے جو ہے یہ آپ کو جبل عہد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ جو کچھ شہداء کے واقعات ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.